अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। पावर टॉक्स टू पावर। मरियम नवाज़ साहिबा के इस एक जुमले ने मुस्लिम लीग नून की पूरी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को हमारे सामने खोल के रख दिया और उस एक जुमले ने शहबाज शरीफ साहब का जो मुफाहमत और मुसालियत का बयानिया है उसको भी नल एंड वॉइड करके रख दिया, क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जुमला, ये बात मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद नहीं कह रही, बल्कि उनसे ये बात कहलवाई जा रही है और ये बात कहलवा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जुमला जो मरियम साहिबा ने बोला है ये उनसे नवाज़ शरीफ साहब ने बुलवाया है, यानी पावर टॉक्स टू पावर। मुज़ामत तो होगी तो मुफाहमत होगी। इसका मतलब ये है कि अब मुस्लिम लीग नून ने ये बात तय कर ली है कि हमने मुज़ामत को उस नुक्ते अरूज पर लेके जाना है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया तरतीब दिया गया है उसे इस हद तक फैलाना है कि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो नून लीग के सामने आए और नून लीग से इस बात की रिक्वेस्ट करे कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आपकी क्या बात है जो हमने माननी है, आप वो बात हमें बताएं ताकि हम आपसे मुफाहमत के लिए कोई फार्मूला बना लें या हम बात को आगे बढ़ा सकें। लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कहने की हद तक तो बहुत आसान है, लेकिन ये इतना मामला भी नहीं, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने कल जो बातें की हैं उसमें उन्होंने ये दो बातें बड़ी वाज़ेह अंदाज में बातें की हैं। एक तो ये उन्होंने कहा पावर टॉक्स टू पावर, यानी कि मुज़ामत जो ताकतवर है वो ताकतवर से ही बातचीत करता है, ताकतवर कमज़ोर से बात करना गवारा नहीं करता। और इस वक्त उनका ये बात का वाज़ेह इशारा इस तरफ था कि मुस्लिम लीग नून उस हद तक ताकत हासिल करना चाहती है कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ताकतवर तबके के साथ बराबरी की बुनियाद पर गुफ्तगू कर सके, और इस बराबरी की बुनियाद पर आने के लिए उनका जो बयानिया है उसको इस हद तक पब्लिक के अंदर राय आमा इस हद तक हमवार होनी चाहिए कि पावर टॉक्स टू पावर। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, ताकतवर कमज़ोर से बात नहीं करते, कमज़ोरी दिखाई तो दुश्मन हमला कर देगा, ट्रे में रख कर कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब जेल से बाहर आए थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक वसी बुनियाद मुफाहमत की बात की थी। उन्होंने पीडीएम को दोबारा अपोजिशन की तमाम जमातों का इत्तेहाद बनाने की बात की थी, और उनका ये कहना था जो कामरान खान साहब के शो के अंदर उन्होंने बात की थी कि हमें वसी बुनियाद मुफाहमत करनी चाहिए, और इसके लिए अगर मुझे नवाज़ शरीफ साहब के पाँव भी पकड़ना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इस एक बात ने जो मैंने अभी आपके सामने पेश की वहाँ से सारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। अब आपको याद दिलाऊं कि कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो पीडीएम के सरबरा इजलास से पहले नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ था, वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस मौक़िफ़ को दोबारा नून लीग की जो क़यादत है उसके सामने रखा था, जहां पर अच्छी खासी इस सारे मामले पर बहस भी हुई और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ उनकी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी भी हुई। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इस हार्ड टॉक के बाद वो जाते हैं पीडीएम के इजलास में, और वहाँ पर भी वो इर्रेलेवेंट ही बैठे रहे। और जब पीडीएम के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर भी उन्होंने खामोश तमाशाई का ही रोल अदा किया। अच्छा, ये तो इस सारी सूरत हाल के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से एक और बयान सामने आता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि वो ये बात का इजहार करता है कि नून लीग के अंदर ये जो इख्तलाफ राय का इख्तलाफ है वो किस हद तक है, और इस इख्तलाफ के नतीजे में अब आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि कल वो 2 टीवी चैनल्स पे गए, वो हम टीवी पर मालिक साहब के प्रोग्राम में गए और उसके साथ साथ वो एयरवाई के एक प्रोग्राम में आए। एयरवाई के जो प्रोग्राम में आए तो वहाँ पर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये जुमला कहा कि मुस्लिम लीग नून का नंबर 2 मैं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, और आपने जो बात करनी है, जो सवाल करना है वो मुझसे करें, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब का, नवाज़ शरीफ साहब के पाँव पड़ने के हवाले से, तो इस पर जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या प्लान है और वो कौन सी बात है जिस बात के लिए वो नवाज़ शरीफ साहब से मिलकर उनके पाँव पड़ना चाहते हैं। मैं उनको ये मशवरा दूंगा, यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा देंगे
کہ نواز شریف صاحب ہر ایک بات کو، دلیل کی بات کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، وہ دلیل کی بات کو سنتے ہیں اور دلیل کو مانتے ہیں، لہٰذا ان کے پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ جو بات ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، تو پھر آپ کو پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی باد نظر میں وہ یہ کہہ رہے تھے شاید خاقان عباسی صاحب کہ جو بات آپ نواز شریف صاحب سے کہنے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے اس بات کو، اس نیریٹو کو بائے نہیں کرنا، اس کو شرف قبولیت نہیں بخشنا، لہٰذا آپ یہ فضول زحمت نہ گوارا کریں۔ اب مسلم لیگ نون کا نمبر 2 میں ہوں، کیونکہ اگر ہیرارکی دیکھیں تو قائد ہے نواز شریف صاحب، ان کے بعد نمبر 2 آتے ہیں شہباز شریف صاحب بطور پارٹی پریزیڈنٹ۔ اب اگر شاید خاقان عباسی صاحب نمبر 2 ہیں تو پھر وہ جو نمبر 2 کی پوزیشن ہے وہ خاصی اس وقت کویسچن کے اوپر آ چکی ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معاملے نے اب آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اب مزاحمت اور مفاہمت کے درمیان یہ جو جنگ ہے، اس جو نون لیگ کے اندر جو اختلاف رائے کا اختلاف ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، یہ بات ہم سن بھی رہے ہیں کہ جناب یہ اختلاف رائے ہے، اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے ہی تو اختلاف ہے، اور اگر اس اختلاف رائے کے اختلاف پر بات کی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاحمت کس حد تک ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاحمت کے نتیجے میں واقعتاً مفاہمت ہی ہوگی، کیونکہ یہ بات دیکھی ہے بعض دفعہ جب مفاہمت حد سے بڑھ جاتی ہے تو مفاہمت کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف تخریب ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور انتشار ہی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس حد تک مزاحمت کرنی ہے اور کس لیول پر جا کر مفاہمت کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور یقینی طور پر نواز شریف صاحب جتنے بڑے سیاستدان ہیں، جتنے بالغ نظر سیاستدان ہیں، ان کے ذہن کے اندر وہ تمام نکات موجود ہوں گے کہ انہوں نے کن نکات پر جا کر، کس نقطہ عروج پر جا کر مزاحمت کے انہوں نے مفاہمت کی ونڈو آف اپرچونٹی کو اوپن کرنا ہے، کیونکہ جب اس مزاحمت کے بعد مفاہمت کی باری آئے گی تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کو جس حد تک ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 70-72 سالوں کے اندر، وہاں پر جو پاور سٹرکچر ہے وہ اس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں آ چکا ہے جس کو مزاحمت کی ایک لہر ہلا تو سکتی ہے، گرا نہیں سکتی۔ لہٰذا جو اس وقت نون لیگ کی پالیسی اور فلسفی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس مزاحمت کو، یعنی کہ اس سخت بیانیوں کو اس حد تک آگے بڑھایا جائے کہ اس حد تک دباؤ بڑھ جائے اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ خود نیل ڈاؤن ہو جائے، گھٹنوں کے بل آ جائے اور آ کے آپ سے کہے کہ جناب آئیں ہم سے بات کریں، آپ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ضرور کھولنی پڑے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اب جو مریم صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مزاحمت کے بغیر مفاہمت نہیں ہو سکتی، تو اس کا اظہار انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا جب کامران خان صاحب کے شو کے اندر شہباز شریف صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی وقت جو مریم صاحبہ ہیں ان کا ایک بیان شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں جیو ٹی وی پر نشر ہوا، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مزاحمت ہی ہے جس کی وجہ سے بات چیت کے لیے وہ مجبور ہوئے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بات چیت کے لیے مجبور ہوئی ہے۔ یہ مزاحمت ہی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ضمنی انتخابات میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ پر اور پاکستان کے جو پاور کوریڈورز کے اوپر قابض لوگ ہیں ان پر دباؤ بڑھا، اور انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا۔ تو یہ بات ان کے ان دو بیانات سے ایک بات تو طے ہوگی کہ نون لیگ کی اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کس حد تک آگے اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم میں شامل جو 8 جماعتیں ہیں انہوں نے بھی تقریباً نون لیگ کے اس موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اب یہ جو اختلاف جو ہے مزاحمت والی جو ٹکراؤ والی بات ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے بھی کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھولنا ہوتی تو بڑے واضح انداز میں یہ بات آتی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی، لیکن
پی ڈی ایم نے بھی اس بات کو انڈورس کر لیا، یعنی کہ اب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل جو باقی جماعتیں رہ گئی ہیں انہوں کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم نے اسی پالیسی لائن کو ٹو کر کے آگے بڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ پالیسی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک میک اینڈ بریک کی سچویشن ڈیولپ کر سکتی ہے، اور آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جیسے جیسے الیکشنز کا وقت قریب آئے گا، جیسے جیسے پولیٹیکل کرائسس بڑھنا شروع ہوگا، دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا اپوزیشن پر بھی اور حکومت پر بھی، کیونکہ یہ بات اب جو ہے نون لیگ کے سرکلز کے اندر ابھی تو دبے لفظوں میں جاری ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اگر یہ ٹکراؤ اور شہباز شریف صاحب کو ارریلیونٹ کرنے والا معاملہ بالکل آگے پہنچتا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب یہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن یہ بات وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ایسی صورتحال میں وہ سیاست سے کنارہ کش ہو کر خاموش ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے، اور ان کا گھر بیٹھنا بھی نون لیگ کے لیے کوئی اتنا زیادہ اچھی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن جو بیانیہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیانیہ کو شرف قبولیت بھی حاصل ہے پاکستان کے عوام کا۔ اب بات کرتے ہیں آپ دوستوں کے چند کامنٹس اور سوالوں پر۔ رفیق سرا صاحب جو ہے ان کا سوال آیا ہے، وہ کہتے ہیں لگتا نہیں کہ عمران خان ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کی حکومت ختم کر دی جائے تاکہ وہ سیاسی شہید ہو جائیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جن سے ان کو سیاسی شہید کا رتبہ حاصل ہو، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیگر اپوزیشن کی جو مجموعی طور پر جو جماعتیں ہیں وہ خود ان کو لائف لائن پروٹیکشن دے رہی ہیں، کیونکہ اگر اس وقت اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس چینج کی فضا بالکل سازگار ہے، لیکن کوئی اس کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خود ہی گندا ہو کے باہر نکلے، ہم کیوں اس کو سیاسی شہید کا رتبہ دیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہر ایک ممکن حد تک جانے کے لیے تیار ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کو اس سسٹم سے تھوڑا سا دور کرنے کے لیے، بے دخل کرنے کے لیے، اور اسی لیے ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے کبھی ترین گروپ آگے آ جاتا ہے، کبھی چھینا گروپ آگے آ جاتا ہے، تاکہ ان پر اس بات کا پریشر ہے کہ یار کسی بھی وقت اگر میں نے اس ٹائٹ روپ سے ہلا تو میں گر جاؤں گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جہانگیر ترین کے خلاف جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے ان کے گرد گھیرا بنایا ہوا، تنگ کیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، کیونکہ اگر ترین صاحب کے ساتھی اس صورتحال میں ان سے پیچھے ہٹ کے پی ٹی آئی میں واپس لوٹ جاتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین صاحب ارریلیونٹ ہو جائیں گے، اور اگر یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو پھر حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر نئے الیکشنز ہی اس کا حل ہوگا۔ لہٰذا بجٹ کے بعد کا جو معاملہ ہے سارے کا سارا وہ امپورٹنٹ صورتحال اختیار کرے گا، اور اگر بجٹ سے پہلے 31 مئی کو ترین صاحب کی ڈیٹ ہے، 31 مئی کو اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا 10 جون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا 11 جون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا 14 جون کو جو بھی تاریخ آتی ہے اس پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر صورتحال ہم دیکھیں گے کہ بدلنا شروع ہوگی، اور اس صورتحال میں پھر دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن ان کو سیاسی شہید کے رتبے پر فائز کرتی ہے، یا پیپلز پارٹی یا کچھ اور لوگ عمران خان کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہوگا۔ محمود احمد صاحب کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کی موجودگی میں پی ڈی ایم بے اثر رہی، آپ دوستوں کی کوئی مجبوری ہوگی ایسے پروگرام کرنا؟ دیکھیں ایسے پروگرام کرنا مجبوری تو بالکل بھی نہیں ہے، اور جو لوگ جو دوست ہمارے اس چینل کے مستقل ویورز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کس حد تک کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا آپ کے ساتھ صرف خبر شیئر کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی جہاں تک موجودگی میں پی ڈی ایم کے بے اثر ہونے کا تعلق ہے، میں اس بات سے کسی بھی صورت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی موجودگی نے ہی پی ڈی ایم کے اندر جو سینٹ الیکشنز ہوئے، ان سینٹ الیکشنز کے ذریعے ہی پی ٹی آئی کے اندر جو دراڑے ہیں، جو اختلاف ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کو نمایاں کیا۔ اس کو نمایاں کرنے سے ہی ہمارے سامنے یہ آگے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے ہی، اسی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے
جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ عبدالحفیظ شیخ ہارے اور یوسف رضا گیلانی جیتے. اگر اپوزیشن اتحاد ایسے ہی منظم رہتا اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم بے اثر نہ ہوتا, تھوڑا سا با اثر ہوتا. لیکن یہاں پر ایک موقع پر آ کر پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوایا, وہ معاملہ تھا اختلاف کا, اور وہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے پی ڈی ایم بے اثر ہوئی, اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. محمد الیاس صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ پیپلز پارٹی سے خاص تعصب رکھتے ہیں. نہیں جناب, میرا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے. اور آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتا دوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے, کہ میں نے اپنے جو جرنلسٹک کیریئر ہے اس کا آغاز پیپلز پارٹی کے ترجمان اخبار روزنامہ مساوات سے کیا تھا 1990 میں, 1990 میں. اور میں نے تقریباً کوئی 9 سال مساوات اخبار میں کام کیا, اور اس کے بعد مساوات اخبار کا ایک انگلش میگزین بھی نکلتا, اس کا نام تھا مساوات انٹرنیشنل. میں اس کا ایڈیٹر بھی رہا, اور اس حیثیت سے میری خاصی ملاقاتیں نہیں ہیں محترمہ شہید سے بھی اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں سے بھی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بطور جرنلسٹ میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے جو انفارمیشن مجھے ملتی ہے اس کی جس حد تک تصدیق ہو سکتی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں. جہاں پر پیپلز پارٹی کی غلطیاں ہیں اس سے آپ کو آگاہ کروں, جہاں پر نون لیگ کی غلطیاں ہیں وہاں پر آپ کو آگاہ کروں, جہاں پہ پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں اس سے آپ کو آگاہ کروں. اس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اس انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.